व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं आज आपसे जो मौजू हैं, एक तो नवाज़ शरीफ साहब के मौजू पे बात करूँगा, दूसरा BRT पेशावर के मौजू पे मैं आपसे बात करूँगा, और तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपसे करूँगा वो आपसे मैं अरबों के बारे में करूँगा, जो पाकिस्तान का आजकल सिचुएशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं इस बारे में आपको मज़ीद कुछ बताऊँगा, तो आज एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आखिर में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं नवाज़ शरीफ साहब के बारे में। व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म और ताहयात नाअहल वज़ीर आज़म के लिए या किसी भी सरकारी अहदे के लिए ताहयात नाअहल करार दे दिए गए, इवन फील्ड रेफरेंस के अंदर अकामा होल्डर सऊदी अरब के। तो नवाज़ शरीफ साहब ने परसों 17 अगस्त को इनकी नैब के अंदर पेशी थी और इन पे फ़र्द जुर्म आयद करना था, ये फेक अकाउंट के सिलसिले में, जो फेक अकाउंट एक केस चल रहा है। व्यूअर्स, ये जो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये फेक अकाउंट जो इंडिकेट किया था, ये सबसे पहले नवाज़ शरीफ की ही हुकूमत के अंदर उनके वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने किया था। तो ये कोई नून लीग की हुकूमत जाने के बाद कोई इमरान खान ने या PTI की हुकूमत ने केस नहीं बनाया, बल्कि ये जो केस है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है FIA के हवाले वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने की थी। और उसके बाद वो की तो आसिफ अली जरदारी के हवाले से थी, लेकिन जब उसमें नए नए नाम आना शुरू हुए तो अब आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक शख्स जो होता है वो इस किस्म का काम नहीं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, असम्बली में देख के, असम्बली में बैठ के असम्बली वालों को देख के हर कोई रंग बदलता रहता है, जिनकी मिसालें आपके पास मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने परसों 17 तारीख को बज़रिया इश्तिहार उनको, यानी कि जिसे कहते हैं, इन्फॉर्म किया गया। पहले उनके घर के ऊपर भी वो भेजे गए, नोटिस भेजे गए, और आखिर में इवन फील्ड पे भी, और फिर एक अखबार इश्तिहार कर दिया गया कि 17 तारीख को वो नैब के अंदर हाजिर हों। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अत्तर मिनल्लाह की अदालत के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में अवाम क्या राय रखते हैं, व्यूवर्स क्या राय रखते हैं, और पाकिस्तान के लोग इन बारे में क्या राय रखते हैं, इसके कतई नज़र बहरहाल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये अपील दायर की, एक दरख्वास्त, अपील भी नहीं, एक दरख्वास्त दायर की है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने मुल्क के लिए बहुत खिदमत की, मैंने मुल्क के अंदर बड़े कारनामे अंजाम दिए, मैं इस मुल्क का 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म हूँ और मैं इस आवाम की खिदमत करता हूँ, इसलिए मुझे इस मुकदमे के अंदर जो है फजूल में घसीटा जा रहा है, और ये जो है ये जैसे कहते हैं सियासी मुकदमा बनाया जा रहा है, और इसलिए इसको नाकाबिल समाअत करार दे दिया जाए, और मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। उन्होंने वाज़े उसके अंदर तरदीद कर दी। उन्होंने कहा मेरी अगर ये मुकदमा आगे चलता है और अगर मेरी दरख्वास्त आप कबूल नहीं करते हैं तो सिर्फ मेरा वकील पेश हुआ करेगा, मैं नहीं आया करूँगा, ना मैं आऊँगा, पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहता। तो ये नवाज़ शरीफ साहब के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, मुल्क और कौम के खिदमत के दावेदार, गरीबों के खैर ख्वाह, अंधेरों से निकालने वाले इस मुल्क को, और पता नहीं क्या क्या जो अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, वो इस मुल्क आना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ की अदालतों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतों का सामना इनका वतीरा रहा है, इन तमाम लोगों का वतीरा रहा है। जैसे कि आजकल उनकी बेटी साहिबा, यानी कि ओ भाई, आपको एक चीज़ में बुलाया जा रहा है, आप उसका जवाब दें। आप ये क्या कहते हैं जी मैं मुल्क का 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म रहा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कौन से वज़ीर आज़म ने कोई मंसूबा नहीं बनाया? कौन से वज़ीर आज़म ने किसी चीज़ की तख्तीकी नकाब कुशाई नहीं की? कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म था कि जो ये कह के बैठा था कि मैं मुल्क और कौम की खिदमत नहीं करूँगा? हर कोई यही कह के बैठता है, दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करता भी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। व्यूअर्स, ये इसी चीज़ की तसलसल है कि जिस तरीके से जब शहबाज शरीफ साहब को नैब ने बुलाया था तो उन्होंने कहा जी मैंने मेट्रो बनाई, मैंने फलाना बनाया, मैंने वज़ीर आला के बजाय खादिम आला का नाम लगाया, और मैं ये करता रहा और मैं वो करता रहा, इसलिए मुझसे इस बारे में ना पूछा गया, और मैंने अरबों रुपए बचाए गवर्नमेंट के। हालांकि उन्होंने अरबों नहीं बचाए, अरबों डकारे। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, और उन तमाम लोगों को
ان تمام لوگوں کو جو فیس بک پہ اور ٹویٹر کے اوپر جسے کہتے ہیں روزانہ پوسٹیں بھیجتے ہیں کہ نیکسٹ وزیر اعظم انشاءاللہ نواز شریف، تو وہ اس ملک کی آنا نہیں چاہتے. ان کے 2 بیٹے بھی ہیں، ایک ڈبو ایک گبو ہے، شاید نام مجھے ان کے حسن اور حسین ہے، لیکن وہ لوگ ان کو ڈبو اور گبو کہتے ہیں. تو ڈبو اور گبو نے، میں آج آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے دوں، یہ شاید آپ لوگوں کے نالج میں نہ ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف اس ملک کا اتنا خیر خواہ ہے اور یہ وہ ہے، تو میں ان کے بارے میں ایک بریکنگ نیوز دے دوں کہ ان دونوں نے مذہب اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر کر یہودی مذہب اپنا لیا، اور دونوں کی بیگمات جو انگلینڈ میں ہے وہ یہودی ہیں. اگر اس بات کی صداقت کا کسی کو شک ہو تو وہ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، میں ان کو بتا دوں گا اور میں ان کو ثبوت بھی دے دوں گا کہ ان کی دونوں کی بیگمات یہودی ہیں اور انہوں نے مسلمان ہونے کا جو ہے وہ ختم کر دیا ہے اور انہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو عمران خان کو کہتے ہیں یہودی ایجنٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں عمران خان کو یہودی ایجنٹ. مجھے صرف ایک بات بتائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب عرف عام ڈیزل صاحب سے میری وہ ہے جواب طلب کر رہا ہوں کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کر لیا، اس سے تجارت اور سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں. تو آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی دھرنا، کوئی روڈ بلاک، کوئی جسے کہتے ہیں کسی قسم کا پریس کانفرنس آپ کی سامنے نہیں آئے، حالانکہ آپ اسی فرقے کو فالو کرتے ہیں، بلکہ آپ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں، لیتے رہتے ہیں، پیسے لیتے ہیں کہ ہم اس پاکستان کے اندر وہابی جسے کہتے ہیں جو فقہ ہے اس کو ہم رائج کریں گے. حالانکہ وہابی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس چیز کو برا کہنا چاہتے ہیں. ہم تو کسی بھی فقے کو برا کہتے ہی نہیں ہیں، بھلے جو جس کا تعلق جس مرضی طبقے سے ہو، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. لیکن آپ نے کوئی ایک لفظ کہا ہو کہ جناب متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات توڑ لینے چاہیے یا فلانا کر لینے چاہیے، ڈھمکانا کر لینے چاہیے، تو آپ نے اس قسم کا نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی نہ کوئی بیان دیا، تو آنکھیں ترس رہی ہیں گی کہ آپ بھی کوئی، اور کان بھی ترس رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا بیان دیں. تو دراصل بات یہ ہے گی ویورز کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور بڑے مزے کی بات بتاؤں. مزے کی بات یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کہیں اکیلے ہونا تو ان کے درمیان میں شیطان ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر کہیں پہ بیٹھے ہوں اکیلے تو درمیان میں فضل الرحمان صاحب ہی ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. تو اس سے بڑی بات میں آپ کو نہ کہنا چاہتا ہوں نہ میں سننا چاہتا ہوں کہ وکیلوں کے بارے میں کہا تھا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو، آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. لیکن مولانا فضل الرحمان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ شیطان یہ نہیں کہتا کہ ہم صاحب اولاد ہو گئے، بلکہ اگر مولانا فضل الرحمان اگر کہیں گزر گئے کسی وجہ سے تو شاید شیطان لاولد ہو جائے. لاولد کا مطلب ہے کہ اس کا باپ فوت ہو جائے. تو ویورز یہ تو تھی پہلی بات. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. تو دوسری بات میں آپ سے بتا رہا تھا کہ میں آپ سے پشاور بی آر ٹی کے بارے میں بات کروں. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پشاور بی آر ٹی کو افتتاح ہوئے ابھی صرف 2 دن ہوئے. 2 دن کے اندر باقاعدہ اس چیز کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے. اے این پی کی ایک وزیر ہیں، صوبائی وزیر ہے، جو وزیر نہیں ہے سوری ایم پی ہیں ادھر کی اسمبلی کی، ایک ہی ہیں وہ غالباً. انہوں نے باقاعدہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے کارکنوں کے لیے ایک احکام جاری کیا کہ آپ بی آر ٹی میں سفر نہ کریں. تو ان کے لیے صرف یہی کہوں گا کہ ان جیسوں پہ لعنت ہو. یہ ایک ترقی کا سفر ہے. کسی بھی ملک کی ترقی جو ہوتی ہے وہ اس کی شاہراہوں سے، اس کے مواصلات سے، اس کے ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم سے، ان چیزوں سے دیکھی جا سکتی ہے. تو آپ پہ آفرین ہے کہ آپ اس میں سفر نہ کریں. اور بغض عمران میں، حالانکہ یہ عمران کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے، عمران اس ملک کا باپ نہیں ہے. عمران خان جسٹ ایک وزیر اعظم ہے، وہ بھی عوام نے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ وزیر اعظم ہے. آج یہ ہے کل پتہ نہیں کون ہوگا، لیکن اس نے ایک چیز بنوائی، جبکہ اس نے بھی نہیں بنوائی. یہ پشاور کی صوبائی حکومت کا وہ ہے، اور ورلڈ بینک نے پاکستان کو بنایا. آپ اس کی کبھی سیٹیں پھٹوا رہے ہیں، کبھی آپ اس کی جسے کہتے ہیں کہ مشینیں ڈسٹرب کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں، اور کبھی ادھر کے اسٹیشنوں پہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے کہ ویسے تو
بقول خواجہ سعد رفیق کے کہ پاکستان کی وہ قوم جو ہے بڑی باشعور ہے. تو کاش، میں خود پشاور کا رہنے والا ہوں، میں اپنی اکثر ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ میرا تعلق پشاور سے، تو کاش میں بھی چھاتی پھلا کے اور سینہ پھلا کے اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہوں کہ نہیں، جو ہماری قوم ہے، پٹھان قوم ہے، اس سے زیادہ پڑھا لکھا اور اس سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج جب میں اپنے یاروں دوستوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور جب انہوں نے مجھ سے وہ ویڈیوز اور وہ بےہودگیاں شیئر کی تو مجھے شرم آ رہی تھی. تو یہی شرم میں پشاور کے عوام کو، پشاور کے 100% عوام ایسے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے ویورز کے دودھ کے ایک کڑھائی کو ایک چھینٹ جو ہوتی ہے وہ ناپاک بنا دیتی ہے. تو اسی طریقے سے کوئی ایک شخص، کوئی ایک فرقہ، کوئی ایک پارٹی اس پورے صوبہ سرحد جس کو کہتے ہیں خیبر پختونخوا، اس کو بدنام کر رہی ہے. اس کے اندر وہاں پہ ماشاءاللہ سے ایک کے بجائے 2 پارٹیاں شامل ہیں، ایک وہ زیبرے والی پارٹی شامل ہے، ایک وہ لالٹین والی پارٹی شامل ہے. تو ویورز یہ بات میں نے آپ سے کرنی تھی. دوسری پشاور کے اندر ہی ایک بات ہوئی ہے کہ 14 اگست جیسے کہ پورے ملک میں بڑے زور و شور سے منائی گئی ہے، اور موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ تو بڑی خوشی سے مناتے ہیں، سلنسر نکال کے اور جسے کہتے ہیں ماڈ گارڈ ہٹا کے، اور مائیں جو ہوتی ہیں اور باپ جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کو کرنے دو. پھر انہی بچوں کی جب لاشیں 14 اگست کے دن گھروں پر آتی ہیں تو پھر ماں کہتی ہے یہ تو دودھ لینے گیا تھا، یہ تو سبزی لینے گیا تھا، یہ تو دوست کی موٹر سائیکل تھی، دوست کے کہنے پہ کیا. تو بات یہ ہے کہ پشاور کے اندر حیات آباد کے قریب ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے، اور اس لڑکے نے اپیل کی ہے کہ دیکھیں جناب یہ میرا اس میں کیا قصور ہے. وہ اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو اس کی گاڑی کے اوپر لوگوں نے کودنا شروع کر دیا، اور کیونکہ جی جب اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی جی جشن آزادی ہے. جشن آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی املاک کو نقصان پہنچائیں، آپ پاکستان کی املاک کو نقصان پہنچائیں. آپ کسی کے گھر کا ایک گملہ بھی کیوں توڑیں؟ اگر آپ نے اتنی ہی جشن آزادی منانی ہے اور آپ کو اتنی خوشی ہے تو اپنے گھر کا فریج اٹھا کے باہر رکھ کے اس کو توڑ دیں، کیونکہ جشن آزادی ہے. آپ اپنے والد صاحب کی جو کار ہے اس کے شیشے توڑ دیں، جشن آزادی ہے. آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر کے ٹی وی کے اوپر بہترین قسم کا جو مریم نواز کی بلٹ پروف گاڑی کو پتھر لگا تھا وہ والا پتھر لگا، شیشہ توڑ دیں، جشن آزادی ہے. آپ دوسروں کے املاک کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جشن آزادی نہیں ہے، یہ بغیرتی ہے، یہ کمینگی ہے، یہ کمینگی کی انتہا ہے. تو میں مزاحمت کرتا ہوں ایسے لوگوں کی، اور میں ایسے لوگوں کو شرم دلانا چاہتا ہوں، اور میں وہاں کے ڈپٹی کمشنر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس قسم کے جاہل لوگوں کا پشاور شہر کے اندر داخلہ بند کریں. یہ اخوانی ہیں، یہ جو ہیں جو بھی لوگ ہیں ان کا سر عام اس چیز کا اندر ان کو گرفتار کیا جائے، سی سی ٹی وی کی مدد سے کسی بھی ٹی وی سے ان کو گرفتار کیا جائے اور کیفے کردار تک پہنچایا جائے. دوسری بات میں پشاور کے ایک صوبائی وزیر بھی ہیں صوبے یہ خیبر پختونخوا کے، انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہمارا آج کے بعد ٹرینڈ ہوگا کہ اخوانیوں کو نکالو. تو میں اس چیز کے اندر شامل ہوں، میں اپنی ویڈیو کے اندر روزانہ یہ کہا کروں گا اخوانیوں کو پاکستان سے باہر نکالو. اب آتے ہیں تیسری اور آخری جانب، عربوں کی جانب. تو ویورز بہت ہی شارٹ ٹائم کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. میں نے جیسا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تیل خریدنا ہوتا ہے، ہمیں اپنی ضروریات کے ہم بازار سے خرید لیں گے، ہم کسی اور ملک سے خرید لیں گے. سعودی عرب نے ہمارا تیل ڈیفر پیمنٹ پہ بند کیا تھا، ایران نے پیشکش کر دی، آذربائیجان نے پیشکش کر دی، ایون کہ ایران نے تو اتنی پیشکش کر دی کہ ہم آپ کی بارڈر تک تیل پہنچا دیں گے. تو اس سے بڑی کیا بات تھی؟ اب سعودی عرب نے پہلے جو تھے وہ اپنے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شاہی خاندان کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے سفیر کو آرمی چیف کے پاس بھیج کے اور آرمی چیف کے گوڑے گٹے پکڑے اور اس کے بعد آرمی چیف کو رام کرنے کی کوشش کی. لیکن مرد مجاہد ہے یہ ہمارا آرمی چیف بھی کہ اس نے ان کی ایک نہیں مانی. اب وہ سعودی عرب جا رہا ہے، وہ بھی ان کے منت ترلوں پہ، کیونکہ یہ وہاں سے آتے ہوئے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے. تو انہوں نے ریکویسٹ کر کے ہمارے آرمی چیف کو بلایا ہے کہ باجوہ صاحب آپ آئیں اور ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. لیکن وہ جو مرد مجاہد ہے جس کا نام ہے جنرل باجوہ، وہ وہاں پہ بھی جا کے اس نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ اب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ادروائز ہم آپ کو سمجھیں گے کہ آپ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. آخر میں وہی نعرہ، اخوانیوں کو باہر نکالو اور
اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.